आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम कोरोना वायरस से मुकाबला के एक और शुमारे में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम माहिरीन को, मुतल्लिकीन को, मुअल्लिजीन को और आला अहदेदारान को बुला के कोविड-19 के ताल्लुक से बात करते हैं, कोविड-19 से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस बीमारी के बारे में बात करना, अहम नुक्तों की वजाहत करना और हक़ाइक़ को खंगालना इस बीमारी से मुकाबला करने का एक मौसर तरीका है। नाज़रीन, हम ये भी जानते हैं कि हर फील्ड, हर सेक्टर इस बीमारी से मुतासर हुआ। वहीं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। हमारी वादी के शहर श्रीनगर में वाक़ा SMHS हॉस्पिटल एक बहुत ही नामी गिरामी और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। कई दहाइयों से आप जानते हैं कि वहाँ पे मरीज़ वादी के अतराफ़ व अकनाफ से आते हैं और इलाज व मुआलजे के बाद शिफायाब होते हैं। अभी तक आवाम की जो उम्मीदें हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, अभी तक उन पे ये इदारा हमेशा खरा उतरा है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी खरा उतरे। लेकिन इस कोविड-19 के चलते अभी जो मेजर चैलेंज वो इस हस्पताल के लिए वो ये है कि एक तो कोविड-19 को भी मैनेज करना है और जो दीगर अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं उनका भी ध्यान रखना है। तो ये कैसे किया जा रहा है, ये चीज़ कैसे अमलाई जा रही है, क्या अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जो वहाँ पे अमला काम कर रहा है, चाहे मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। इसी हस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नज़ीर चौधरी साहब से आज हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम में पहले हम इस्तकबाल करते हैं और खैर मकदम। सबसे पहले आपसे ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह आपका स्टाफ इस वक्त तनदेही से काम कर रहा है, बहादुरी से काम कर रहा है, दिलेरी से काम कर रहा है और इस वायरस के साथ ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले इस हस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट होने की हैसियत से आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अभी तक का आपका तजुर्बा इस कोविड-19 से निपटने में कैसा रहा है, क्या अहम मुशाहिदात रहे हैं और आपकी खुद की असेसमेंट अभी तक इस बीमारी के बारे में क्या है? कैसर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ स्टूडियो का कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मेरे आने से पहले भी इसी स्टेशन से और जितने भी चाहे रेडियो स्टेशन हैं, चाहे हमारे TV स्टेशन हैं, हर एक ने इस कोविड-19 के बारे में इंफॉर्मेशन दी और डिस्कस किया। जी, ये भी एक वायरल डिजीज़ है जैसे कि बाकी वायरल डिजीज़ हैं। अब हमें सब पता है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं कि चाइना से ही चला और एक आदमी से चला और पूरे वर्ल्ड को इसने अपने लपेट में ले लिया। बिल्कुल सही। इसकी खास बात यह है कि इसमें इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, मोर्टेलिटी कम है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इन्फेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे और मोर्टेलिटी इसमें कम रहेगी। अगर आप इसको कंपेयर करें एबोला से, वहाँ 50% मोर्टेलिटी है, बहुत ज़्यादा। इसमें तो 3-4 फ्लू का ले लेंगे अगर H1N1 के बारे में तो स्टार्ट में वो 10% मोर्टेलिटी थी, वो इससे ज़्यादा डेंजरस थे। तो अब प्रॉब्लम बीच में ये हो गई कि जब ये चला, अब ये है कि कुछ कहते हैं कि ये नेचुरल है, कुछ ने कहा ये मैन मेड है, वो तो एक अलग से टॉपिक है। ये क्या है, अपनी दुनिया, पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में ले लिया। बिल्कुल सही। जस्ट मैं सुबह देख रहा था TV पर कि भी 62 लाख 6.2 मिलियन पीपल वर्ल्ड ओवर इन्फेक्ट हो गए और 3.25 लाख डेथ्स हो गई। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न सर, ग्रेट कंसर्न। और हर एक कंट्री ने अपना लॉकडाउन किया, उससे बाकी इम्पैक्ट बढ़ गई, बैड रिसोर्सेज खत्म होने लगे, इकोनॉमी पूरी वर्ल्ड की जो है वो गिरने स्टार्ट हो गई। इंडिया में अगर आप इस वक्त देखें तो रफली 2 लाख के करीब जो है वो पेशेंट इन्फेक्ट हो गए। 50% जो उसमें हैं वो केयर्ड है, 50% जो हैं अभी भी एक्टिव केसेस है। तो अगर हम देखें कल का डाटा तो more than 8,000 हमारा पर डे के हिसाब से राइज हो गया, इन्फेक्टिविटी बढ़ गई जी। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अगर हम उस देखें तो जो केसेस हमारे हैं वो 2600 से क्रॉस हो चुके हैं। सही। और वहाँ अगर डेथ देखें तो 32 डेथ्स तक जा पहुंचे हैं। अगर हम SMHS की बात करें जी, SMHS एक टर्शियरी केयर इंस्टीट्यूशन है जो कि नॉन कोविड है।
گورنمنٹ نے آلریڈی ڈکلیئر کیا کہ کووڈ انسٹیٹیوشن کون سے ہوں گے اور نان کووڈ انسٹیٹیوشن کون سے ہوں گے. انہوں نے اسی حساب سے کیٹیگرائز کیا اور گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلی ایڈوائزری جو ہے وہ جاری کرتی ہے, سینٹر بھی اور پلس ہماری اپنی یو ٹی بھی. ہمارا کووڈ ہے اسٹیج 3 کے لیے, وہ ایک الگ ایشو ہے. نان کووڈ میں آ گیا سی ڈی ہاسپٹل, کیونکہ وہ چیسٹ ریلیٹڈ ڈیزیز کو پہلے کرتا تھا. جے این ایم ہے, سکمز میڈیکل کالج ہے, پولیس ہاسپٹل ہے. اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ میں بھی نامینیٹ ہو گئے کہ کووڈ نان کووڈ. اب اس کی ضرورت کیا آن پڑی تاکہ مکس نہ ہو جائے, اور جو پیشنٹ ہے نان کووڈ پیشنٹ ہے وہ پیشنٹ کیئر سفر نہ ہو جائے. کیونکہ ہم نے دیکھا جو ٹرینڈ اس وقت چل رہا ہے کہ بھی موسٹلی جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, موسٹلی جو ڈیتھس ہوئی ہیں وہ ان پیشنٹس میں ہوئی ہیں زیادہ تر جو کہ پری ایگزسٹنگ اس کو کوئی نہ کوئی ڈیزیز تھی, ایلمنٹ تھی, وہ مور پرون ہے اس کو. اس میں ایج کا بھی کچھ انیشلی کہا کہ بھی ہائر ایج گروپ کے لوگوں کو اب کہا کہ بھی اب یہ ہے کہ مڈل ایج کے بھی ہو گئے, چھوٹے بھی ہو گئے. تو یہ ایک ایسا وائرس ہے جس ہر ایک جو ہے نئے اس کے بارے میں انفارمیشن آ رہے ہیں, ہم سیکھ ہی رہے. پہلے کہا کہ بھی یہ اس کا جو انکوبیشن پیریڈ ہے یہ 14 دن کا ہے, ہم نے دیکھا کہ کچھ 20-22 دن پہ بھی پازیٹیو آ رہے ہیں, کچھ مہینے کا بھی آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چینجز اپنے آپ میں لا رہا ہے یا کہ ہم اس کے بارے میں کم جانتے ہیں, ابھی جان ہی رہے ہیں, ابھی تحقیق ہو ہی رہی ہے. ہمارے انڈیا کی ایک اچھی بات یہ رہی کہ یہ لیٹ پہنچا, تب تک ہم پرپیئر ہو گئے. ہم نے کافی سارا ایکسپیرینس باقی کنٹریز سے لے لیا, باقی ممالک سے, اور یہ ایک سراہنے والی بات ہے کہ ہماری کنٹری نے جو انیشیٹو لیے ورلڈ نے اس کو اپریشیٹ کیا, اور ہمارے یو ٹی نے اکارڈنگلی کیا, وہ اپریشیٹ کیا. ہم نے وقت سے پہلے کافی سارے اچھے اقتدام تھے, اسپیشلی جو پریونٹیو میجرز تھے. ہم سب کو پتا ہے کہ یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے کہ اس کے بارے میں ابھی تو نہ کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہے اسپیسیفک, کوئی ویکسین آئی ہے. کہا کہ 6 مہینے میں ویکسین آئے گی, کچھ کنٹری نے کہا کہ 2 مہینے میں آ جائے گی. ابھی وہ انڈر ٹرائل ہے کہ وہ آنی ہے, کوئی اسپیسیفک میڈیسن بھی نہیں ہے. ٹرائل ہی ہر ایک کنٹری ٹرائل ہی کر رہی ہے, جیسے جیسے ان کے ریسرچ جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ ٹرائل اپنا دے رہے ہیں. اور ویکسین اگر بنتا بھی ہے تو اس کو عوام تک پہنچنے میں وہ تو ٹائم لگے گا سر. وہ ایک اپنے اس ٹرائل کے اپنے فیس مراحل سے گزر کے یہاں تک آنا ہے. تو اس میں جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ پریونٹیو میجرز میں آتی ہے, جہاں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا. کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں. ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ, ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں پریونٹیو میجرز میں آتی ہے, جہاں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے جنرل لوگوں کا. اور یہ ہے کہ اس کی پریونشن کے لیے سارے اترے, پولیٹیشین بھی اترے, ایکسپرٹس جو میڈیکل کے اترے تھے, جو انڈین سسٹم میڈیسن کے وہ اترے, جو سیلیبریٹیز تھے وہ اترے, جو ہمارے مذہبی لیڈر تھے وہ بھی اترے, سب اتر. سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہونے لگا, اور ہر ایک اس کے بارے میں ہر ایک کو اویئرنیس ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بھی جہاں کسی کی ڈیتھ بھی ہوگی تو لوگوں نے خود اپنا سوشل جو ڈسٹینس تھا وہ مینٹین رکھنے کی کوشش کی. تو یہ ایک اچھی بات تھی کہ آج کے دور میں جو ہماری انفارمیشن ہے بڑی افیکٹو ہے اور بڑا جلدی ہے. لوگ سنتے ہیں, چاہے ریڈیو ہے, ٹی وی ہے, سوشل میڈیا ہے, فون جو ہے, ٹی وی, فون, ریڈیو تو آلموسٹ دنیا کے ہر کونے میں ہی پہنچا ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ بھی مارٹیلٹی جو ہے جس حساب سے ہونی چاہیے تھی, اس اویئرنیس کی وجہ سے وہ رکی, آگاہ ہو گئے, ان کو پتہ چل گیا کہ کیا کرنا ہے. نان کووڈ ہاسپٹل جو ہمارے ایس ایم ایچ ایس کی میں بات کروں کہ جب یہ سٹارٹ ہو گیا کہ کون سی پریونٹیو میجرز لینے ہیں, گورنمنٹ نے جو ہے یو ٹی گورنمنٹ نے بار بار ویڈیو کانفرنسز کی, پھر ہماری سیریز آف میٹنگ ہوگی گورنمنٹ کے ساتھ, انسٹرکشنز ہوگی. پھر ہم اپنے کالج جو میڈیکل کالج سری نگر ہے اس میں بیٹھے سارے میڈیکل اسٹوڈنٹس, کیونکہ کالج کیٹر کرتا ہے, 7-8 انسٹیٹیوشنس ہیں اس کے آپ نے جو کہ
یہ دیکھ ریکھ ہوتی ہے میڈیکل کالج سپرویژن ہوتا ہے. سیریز میں جو ہماری میٹنگ ہوگی اس میں ایکسپرٹ بھی آ گئے, ایچ او ڈی بھی آ گئے, میڈیکل اسٹوڈنٹس بھی آ گئے کہ ہر انسٹیٹیوشن نے اپنا اپنا جو طریقہ کار تھا, لاہ عمل جو تھا اس نے اڈاپٹ کیا. تو پہلے تو ہم نے یہ سوچا کہ ان جو یہ پیشنٹس ہیں ان کو کیسے پہچانا جائے, آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے, کیونکہ انیشلی میں جو لوگوں کی باہر کی ہسٹری تھی, ٹریولنگ ہسٹری تھی, وہ لوگ چھپانے لگے, کسی نے بتایا کسی نے نہیں بتایا, اس سے تو الگ سے وجوہات ہیں, وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے. ایس ایم ایچ ایس میں ہم نے جب یہ سیریز آف میٹنگ ہوگی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, تو ہم نے کہا کہ ان کو ہم کیسے باہر رکھا جائے, ہاسپٹل کی جو بلڈنگ ہے اس سے باہر کیسے رکھا جائے جو مین ہے. پہلے تو ہم نے کیا کہ جو ملٹیپل انٹریز تھی ہم نے ان کو ریسٹرکٹ کیا, 2 انٹری پہ رکھا. باقی انٹریز جتنی بھی تھی چاہے وہ سٹاف ہے پیشنٹ کے لیے, ان کو بند کر دیا. دوسرا ہم نے کیا کیا, جو گیٹ ہیں, اگر اس وقت تو میرے ساتھ چلو گے, 2 گیٹس جو ہم نے رکھے ہیں وہاں پر ہمارا آدمی جو ہے وہ تھرمل سکیننگ کرتا ہے, اور جو ہم نے ٹنل بنائے ہیں وہ سینیٹائزیشن ٹنلز ہیں, اس میں سے گزر کے آنا ہے. اس ٹنل کے بعد ہی لڑکا ہے وہ آپ کو کیا تھرمل سکیننگ کرے گا. اس کو ہم نے بتایا ہوا ہے کہ تھرمل سکیننگ کیسے کرنی ہے. اگر وہ لگتا ہے اس کو کہ اس کو جو ہے یہ فیبرائل لگتا ہے یا اس کو انیشلی جب آتا ہے تو لڑکا پوچھتا ہے کہ تھرمل سکیننگ کر کے بھائی اندر کیوں جا رہے ہو. اگر کوئی پیشنٹ ہے یا اس کا اٹینڈنٹ ہے یا سٹاف ہے تو اس کو لگتا ہے کہ بھی اس کا ٹمپریچر جو تھرمل سکیننگ میں ٹمپریچر جو ہے وہ زیادہ ہے, تو وہ اس کو ڈائریکشن دیتا ہے کہ سامنے والا ایک کاؤنٹر ہے, او پی ڈی کاؤنٹر ہے, وہاں لکھ کے رکھا ہے کھانسی زکام بخار فلو کلینک, وہاں الگ قسم کا ایک کاؤنٹر ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے, اس کاؤنٹر سے اس کو ٹکٹ ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط ہوں, تھرمل سکیننگ کی جو آپ نے بات کی, تو اگر کوئی انسان پیرسٹمال جو کہ فیور کم کرتا ہے وہ ریسنٹلی کھا کے آیا ہو, وہ اس تھرمل سکیننگ سے گزرے, تو کیا وہ بھی ڈیٹیکٹ ہوگا کہ اس کو بخار ہے؟ دیکھیے وہ تو ایک ایسا کوسچن ہے کہ اس کے لیے پھر تھرمل سکیننگ والا جو کیمرہ ہے وہ بڑا افیکٹو ہونا چاہیے. اس لیول کی تو بات نہیں, ہم نے تھوڑی سی ٹریجنگ کی ہے, سیگریگیشن کی. سامنے ایک کاؤنٹر ہے, اس کاؤنٹر پر چلا جاتا ہے, وہاں سے ایک کارڈ ملتا ہے, اس کارڈ کا الگ سے کلر ہے. اور وہ کارڈ کے بعد ہم نے ایک ڈیزگنیٹ کیا, سامنے ڈیڈکشن سینٹر تھا, اس میں ہم نے کووڈ کلینک یا ریسپیریٹری کلینک یا فلو کلینک رکھی ہوئی ہے. جب وہاں اس کارڈ کو لیتا ہے تو انٹری پہ پھر اس کا ٹمپریچر چیک ہوتا ہے, پھر لکھا جاتا ہے. وہ جو انٹری پہ لوگ ہیں یہ ہاں اس کو پروٹیکٹیو گیئر دی ہوئی ہے, فلی ڈسپوزیبل پروٹیکٹیو. ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں پروٹیکٹیو گیئر اس کو ہے تاکہ وہ پروٹیکٹڈ رہے. وہاں سے جب انٹری اس کی ہوتی ہے وہ کارڈ لے کے, وہاں ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے راؤنڈ دا کلاک, وہاں اسپیشلسٹ ہے, وہ کیا کرتا ہے اس کو ایگزامن کرتا ہے. ایگزامن کر کے اگر وہ کہتا ہے, وہ پوچھتا ہے کہ کوئی آپ کو کوئی فارن ٹریولنگ کی ہسٹری تو نہیں, یا کہ کوئی باقی اسٹیٹ سے ہسٹری تو نہیں, یا کہ کنٹیکٹ کے ساتھ کوئی ایسوسیشن تو نہیں, اور آپ کو کوئی سمٹم تو نہیں. اگر پیشنٹ کا کنٹیکٹ ہے ایسا ڈائریکٹ کنٹیکٹ ہے, انڈائریکٹ کنٹیکٹ ہے, یا کہ فارن کی ہسٹری ہے, یا کہ اسٹیٹ سے باہر کی کوئی ایسوسیشن ہے, تو پیشنٹ جو ہے وہ مائلڈ سا سمٹم ہے یا نہ کے برابر ہے, اس کو ہم کہتے ہیں انفارم کرتے ہیں کہ بھائی آپ رکیے, ہم آپ کا یہ جو کووڈ سیمپل ہے یہ لیں گے, اور اس کے بعد جو ایڈمنسٹریٹو کوارنٹائن میں بھیج دیں گے. وہ ہم نے آلریڈی ایک نوڈل افسر اس کے لیے رکھا ہے. وہ پیشنٹ جو یہ کہے گا کہ میری ہسٹری بھی ہے اور مجھے سمٹم ہیں, ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے ایڈمیشن کی, تو ہم اس کو کیا کریں گے, سی ڈی ہاسپٹل ہے وہاں بھیج دیں گے, یا اس کو بھیج دیں گے جو ہمارا جے وی سی ہاسپٹل ہے, اسکمس میڈیکل کالج, یا کووڈ
जो भी हॉस्पिटल है वहाँ भेज देंगे। अब ये हो गया 2 कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी स्टाफ का, पेशेंट का वो है जो कहेगा मेरे कोई हिस्ट्री नहीं है, ना फॉर्म की है, ना कोई डायरेक्ट कांटेक्ट की हिस्ट्री है, तो फ्लू लाइक सिम्टम उसको हैं जी, और उसको एडमिशन रिक्वायर्ड है, तो उसको भी हम कहते हैं आप वेट कीजिए जी। तो हम क्या करेंगे उसको कि उसका एक फिक्स किया हुआ टाइम, मेडिकल कॉलेज से माइक्रोबायोलॉजी की टीम आती है, वो उसका सैंपल उठाती है, और जिसको एडमिशन की जरूरत है हमने बाहर ही जी, जो मेन बिल्डिंग है उसके बाहर एक जो है ना 16 बेड्स का एक 2 वार्ड रखे हुए हैं, वहाँ हम उनको एडमिट करते हैं। अब ये जो क्वारंटाइन वाले जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन के लिए जाना है, हम उसको गाड़ी देते हैं, उनको अलग से गाड़ी रखी हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन का जो हमारा ऑफिसर मौजूद है, जो नोडल अफसर हमारा है, वो अपने राब्ते में रहते हैं और कहते हैं कि ये हमारे इतने पेशेंट हैं आपके पास आ रहे हैं। अगर पेशेंट वो है जहाँ पर एडमिशन रिक्वायर्ड है और जिसको हिस्ट्री ऑफ कांटेक्ट है, ऐसा फ्लू लाइक सिम्टम है, एडमिशन रिक्वायर्ड है, तो एक स्पेशल किस्म की हमारी एम्बुलेंस है जो कि बिल्कुल पार्टीशन उसको है, ड्राइवर कैबिन और जो बाकी वाला है बिल्कुल आइसोलेटेड, उसको हमने रखी उसी लिए। तो वो हम सीडी हॉस्पिटल में फोन करते हैं या कि करते हैं जो स्किम्स मेडिकल कॉलेज है, तो हम कहते हैं ये पेशेंट आ रहा है हमारा, तो हम उसको शिफ्ट करते हैं, लड़का साथ लगाते हैं, तो उस पेशेंट को भी हम प्रोटेक्टिव गियर देते हैं। हमारा ड्राइवर भी प्रोटेक्टिव गियर में होता है, उनके जाके हवाले होता है, वो जो है वो टेक ओवर कर लेते हैं पेशेंट को, वापस आके उस गाड़ी को फिर हम सैनिटाइज करते हैं हर चक्कर में जी। अब जो पेशेंट हमारा एडमिट हो गया, जिसको एडमिशन रिक्वायर्ड है, फ्लू लाइक सिम्टम है, उसका हम सैंपल लेते हैं, उन्हीं वार्ड्स में, अंदर नहीं उसको आने देते हैं मेन बिल्डिंग में, उसी में हम उसको रखते हैं। सैंपल का उसका अगर जब तक रिजल्ट ना आ जाए, अगर रिजल्ट हमें पॉजिटिव है तो कोविड हॉस्पिटल में ट्रांसफर करते हैं इन्हीं एम्बुलेंसेज से। ये एम्बुलेंस जो है किसी बाकी स्टाफ के लिए या के बाकी पेशेंट के लिए यूज नहीं है, ये मखसूस कोविड पेशेंट्स के लिए ही रखी। अगर पेशेंट नेगेटिव है तो हम वो जो हमारे बाकी वार्ड है इंडोर बिल्डिंग, उसमें हम उसको ट्रांसफर करते हैं जी। ये जो पेशेंट हैं इनके जो ये मैं कह रहा हूँ जो हमने रखा है कि फ्लू क्लिनिक, वहाँ जो एडमिशन है वहाँ पर अलग से हमने एक्सरे अलग से है, ईसी अलग से है, उनकी इन्वेस्टिगेशन हमने अलग से है ताकि अंदर आके मिक्स ना हो जाएं। अगर तो वो जो हमारे 16 बेड से पेशेंट बढ़ता है तो फिर हमारा एक आइसोलेशन वार्ड है, उसमें हम उसको एडमिट करते हैं जी। अभी तक हमारा कोई ऐसा नहीं हो गया कि पेशेंट बढ़ गए इन 2 जगह से जी। अब काफी बार ऐसा है कि पेशेंट एडमिट है पिछले 4 दिन से 5 दिन से, और उसको फ्लू लाइक सिम्टम डेवलप हुए हैं जो एडमिटेड हैं, तो उनको हाँ डॉक्टर जो देखता है वो उसी वक्त उसको हम शिफ्ट कर लेते हैं पेड रूम में। हमारे अंदर फैसिलिटी है जो कि 7 बेडेड है, बिल्कुल अलग से वो कमरे हैं, इंडिविजुअल कमरे हैं, इंडिविजुअल उनके वॉशरूम हैं, तो उधर हम उनको इमीडिएट शिफ्ट करते हैं और उनका सैंपल ले लेते हैं। सैंपल अगर वो पॉजिटिव आ गया तो उनको कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है एज पर द प्रोटोकॉल। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको कोविड नेगेटिव है तो उसको रेस्पेक्टिव वार्ड में रेस्पेक्टिव स्पेशलिटी। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। उसको रेस्पेक्टिव वार्ड में रेस्पेक्टिव स्पेशलिटी में वापस किया जाता है जी। डॉक्टर साहब अगर फॉर एग्जांपल जो हमारे पेशेंट ऐसा है जिस किसी की डेथ हो गई, ठीक, हम कोशिश करते हैं, डॉक्टर कहता है कि भी पेशेंट वार्ड में भी किसी की डेथ होगी तो या कि जो पेशेंट एडमिट थे हमारे फ्लू उसमें वार्ड में, तो हम उसको तब तक उसको मार्चरी में रखते हैं जी। उसी वक्त एक बैग है कॉफन जिसको कहते हैं, उस बैग में डाल के उसको मार्चरी में शिफ्ट करते हैं और इन्फॉर्म कर देते हैं जो नियर बाई जो हमारा अपना सिस्टम बना हुआ है हमारा, उसका नोडल अफसर है। अगर पॉजिटिव आ गया
تو ہم اپنے ایس ایچ او کو بھی اس کو انفارم کرتے ہیں, وہ اپنا لائزننگ رکھتا ہے. جو کنسرن ڈسٹرکٹ ہے, جو ہمارا سی ایم او ہے یا ڈی سی ہے, اس کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہمارے پاس ایڈمٹ تھا یہ کووڈ پازیٹیو ہے, ڈیتھ ہو گئی ہے, اور وہ وہاں سے گاڑی بھیجتے ہیں. اور ہمارا اسٹاف بھی جاتا ہے, وہ پوری پروٹیکشن لے کے اس کو ایز پر دا پروٹوکول وہ شفٹ کرتے ہیں ڈیڈ باڈی. صحیح جی. ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہم نے بات کی کہ جن میں ظاہری علامات جی, لیکن آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ میجورٹی آف دا کیسز آر ایسمپٹومیٹک. جی, تو اگر کوئی ایسا انسان جس میں کوئی ظاہری علامت نہیں ہے لیکن پھر بھی وائرس کا کیریئر ہے, وائرس سے انفیکٹڈ ہے, وہ آپ کے ہسپتال میں داخل ہو گیا, تو اس کو کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کریں؟ وہ تو ایک چین بنا دے گا وہاں پہ. یہ ایک بڑا چنتا جنک بات ہے جو آپ نے کہی کہ جو اے سمپٹومیٹک کے ہمارے پاس کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ بھی ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر سکیں کہ بھی, اور ویسا کو ایسی ہمارے پاس وہ فیسلٹی بھی نہیں ابھی تک ڈیٹیکٹ ہوئی کہ امیڈیٹلی جو پیشنٹ باہر سے آیا یا اٹینڈنٹ آیا تو اس کو ہم دیکھ سکیں گھنٹے 2 گھنٹے میں امیڈیٹلی کہ بھی یہ پازیٹیو ہے. پر میری پرابلم یہ ہے, فار ایگزامپل اگر میں ان کو روکوں گا پیشنٹ کو کہ پہلے اس کا کووڈ کر کے آئے گا, اور انسٹیٹیوشن میں جو پیشنٹ آتا ہے اس وقت اسپیشلی وہ ایمرجنسی ہوتی ہے. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی کو کوئی ایم آئی ہے, ہارٹ اٹیک ہو گیا, کسی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ تھی, اس کو وی کین ناٹ ویٹ. البتہ ایسا کیسز کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھی پیشنٹ جو ایمرجنسی میں آ گیا تو جو پروٹیکشن ہے اسٹاف کو وہ برابر رکھی ہوئی ہے ہم نے کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے اور پھر اس کو ڈیل کرے. اب میں تھوڑا سا آگے چلوں گا یہاں سے کہ بھی لوگوں کی شکایت بھی ہے کہ بھی او پی ڈی نہیں کھولی جا رہی ہے اور ہماری سرجری پوسٹ پون ہو رہی ہیں. دیکھو ایمرجنسی سروسز جو ہیں وہ ہم نے چالو رکھی ہیں, کوئی بند نہیں کیے. انسٹیٹیوشن میں ایس ایم ایچ ایس کی بات میں کہوں گا دعوے سے کہ بھی کوئی ایسا پیشنٹ جو آیا اور ہم نے واپس کیا ہو, نہ دیکھا ہو, تو میرے پاس کوئی کمپلینٹ ایسی نہیں ہے. میں اویلیبل رہتا ہوں, فون ہمارے اویلیبل ہیں, کسی کی کوئی پرابلم میں آ جائیں. البتہ لوگوں سے ہم یہ ضرور ریکویسٹ کریں گے کہ اننیسیسری چھوٹی ایلیمنٹ کے لیے جو پوسٹ پون ڈیلے ہو سکتی ہے اس کے لیے نہ آئیں, کیونکہ یہ نہیں تو یہ بڑھے گا, یہ کم نہیں ہو جائے گا. بالکل. اور اس زمین میں تو پھر جو پیریفریز میں ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز وغیرہ ہیں ان کا رول بھی بنتا ہے کہ انہی کیسز کو ایس ایم ایچ ایس ریفر کیا جائے جو جینوئن کیسز ہیں. ہاں, یہ ایسا ہو بھی رہا ہے, جن کو اسپیشلٹی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایسے کیسز کو ریفر کر دیں جن کو جو ڈیزرو نہیں کرتے ہیں ایس ایم ایچ ایس آنا, پھر وہاں پہ رش زیادہ ہو جائے گا, آپ کے لیے مینیج کرنا ان کو مشکل. میں آپ کو تھوڑا سا ڈاٹا دیتا ہوں کہ بھی جب سے یہ لاک ڈاؤن لگا ہے کووڈ 19 کے ریلیٹڈ, تو اس دوران اگر میں تھوڑا سا ڈاٹا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایس ایم ایچ ایس میں 65,000 پیشنٹ ہم نے دیکھے ہیں اس لاک ڈاؤن میں. بہت خوش آئند بات. اور ایڈمیشن جو ہماری ہوگی یہ ایمرجنسی ساری, اس میں ایڈمیشن ہو گئی ہماری کوئی 1100 ایڈمیشن ہوگی. اور فلو کلینک میں جو ہم نے ابھی میں نے کہا 7200 پیشنٹ دیکھے ہیں ہم نے, جس کی میں نے پہلے ذکر کیا ہے, جو کہ مین بلڈنگ سے پہلے ہی ہم نے کلینک رکھی ہوئی. سرجری کی بات کریں اس لاک ڈاؤن میں تو کوئی 1500 سرجریز ہو گئی. سی ٹی اسکین جو ہیں وہ کوئی 4000 سی ٹی اسکین ہو گئے. الٹرا ساؤنڈ جو ہیں وہ کوئی 6000 ہو گئے. جو باقی ٹیسٹ ہیں چاہے وہ بایو کیمسٹری کے ہوں, پیتھولوجی کے ہوں, باقی ٹیسٹ جو ہیں یہ 50,000 کے قریب ٹیسٹ اس ڈیوریشن میں ہو گئے. بینگ نان کووڈ ہاسپٹل 2100 کے قریب ہم نے ٹیسٹ کیے. 2100 کے قریب ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں جو کہ نان کووڈ ہاسپٹل ہے. اس 2100 میں سے 51 پیشنٹ ہمارے پازیٹیو آئے. اگر ہم نے یہ سسٹم نہ رکھا ہوتا تو یہ مکس اپ ہوتے. یہ بڑی بات ہے قائد صاحب. بالکل. اور ڈیتھ 7 ڈیتھس ہو گئی. جسے نام 7 ڈیتھس کون سی ہوگی؟ کووڈ ریلیٹڈ. جی.
اپنی طرف سے ہم ساری پریکاشنز جو ہے وہ لے رہے ہیں, پریونٹیو میجرز لے رہے ہیں جی لوگ بھی کوئی ساتھ دے رہے ہیں. تھوڑی سی اس وقت ہمیں پرابلم ہو رہی ہے. جی بالکل. اور سبھی آپ نے کہا کہ ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جس سے کووڈ پیشنٹس الگ رہیں اور جو باقی امراض میں مبتلا مریض ہیں وہ الگ رہیں. لیکن اب اگر کوئی پیشنٹ ہے جو کووڈ پازیٹیو بھی ہے اور اس میں کوئی اور ایلمنٹ کی ہسٹری بھی ہے یا اس کو اور میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہے, تو اس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے؟ دیکھیے, جو کووڈ انسٹیٹیوشنس ہیں جیسے سکمس میڈیکل کالج ہے جس کو JVC بھی کہتے ہیں, وہ اسپیشلٹی ہاسپٹل ہے. جی اگر کوئی موسٹلی چیسٹ ریلیٹڈ ہے تو CD چلا جاتا ہے, جس کو ایڈوانس سپر اسپیشلٹی کی ضرورت ہے تو وہ ہم JVC میں بھیجتے ہیں اور سکمس میں بھی چلے جاتا ہے. کیونکہ جب کووڈ پازیٹیو آ گیا اور اس کو اور بھی ایلمنٹ ہے تو پھر ہم نے اس کو سیگریگیشن کرنا ہے. اگر ہم اس کو CD بھیجتے ہیں تو کنسرن اسپیشلسٹ جو ہے وہ وہاں وزٹ کرتا ہے, اس کو کال کرتے ہیں, وہ ڈیلی وزٹ کرتا ہے, اپنی پریونشن پروٹیکٹیو گیئر لے کے وہاں وزٹ کرتا ہے اور پیشنٹ کو ہم سفر نہیں ہونے دیتے. جی جی. اب سرجری کی بات ہے تو سرجری میں ہم نے دیکھا کہ بھی جو سرجری ہماری ایمرجنسی نیچر کی ہیں وہ تو راؤنڈ دا کلاک ہوتی ہیں, جو بھی پروسیجر ایمرجنسی ہے. جو الیکٹیو سرجریز ہیں وہ پوسٹ پون ضرور ہیں کیونکہ مکس نہ ہو جائے. ایک تو جس کو سرجری کرنی ہے اس کے ساتھ اٹینڈنٹ ہیں وہ بھی انفیکٹ ہو جائیں گے اور وہ اس پیشنٹ کو بھی رسک رہے گا. صحیح. اس لیے وہ ہم نے پوسٹ پون کی ہوئی ہیں. کینسر ریلیٹڈ سرجری جو ہیں وہ ہم ضرور کر رہے ہیں, جہاں جہاں ضرور تھا پیشنٹ کیئر سفر نہیں ہونے دے رہے ہیں. جی بالکل, بہت اچھی بات ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے کہ ایک تو ہمارے ڈاکٹر جس طرح سے اس وقت کام کر رہے ہیں, اگر وہ خدا نخواستہ انفیکٹ ہو گئے اس بیماری سے, یا پھر پیرامیڈک سٹاف جو ہے اگر وہ انفیکٹ ہو گئے, تو ہوگا یہ کہ جن پیشنٹس کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں ان کو بھی خطرہ لاحق ہے اس بیماری سے انفیکٹ ہونے کا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی جو سیفٹی ہے, ان کا جو تحفظ ہے اس کو ہم یقینی بنائیں. تو ان کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ایسا ہے کہ بھی گورنمنٹ کی گائیڈ لائن بھی ہوں گی کہ ریشنلائز کرو اپنا سٹاف کو, ہمیں ریسورسز بچانا ہے اور سب سے امپارٹنٹ ریسورسز کیا ہے, ہاسپٹل سٹاف. بالکل. ہم نے ریشنلائز کرنے کے لیے ان کو گروپ کیا کہ بھی وہ گروپ میں کام کریں گی جی, تاکہ اگر انفیکٹ ہو جائے ایک گروپ ہو جائے, دوسرا تیسرا چوتھا گروپ جو اس کے پیچھے تیار رہے اور وہ افیکٹو بھی رہا. اور جو گروپ کام کرے گا جو کہ ڈائریکٹ کنٹیکٹ میں ہے, چاہے ایمرجنسی ڈیل کر رہے ہیں ڈائریکٹ کنٹیکٹ میں, ایمرجنسی میں ہو گئے جیسے سرجیکل ایمرجنسیز ہیں, میڈیکل ایمرجنسیز ہیں, ENT والا ہے, آپتھو والا ہے, وہاں جو بھی سٹاف ہے ڈفرینٹ کیٹیگری کا ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ نرسز ہے, پیرامیڈکس ہے, باقی ہے سوپر ہیں, ان کو ہم نے پریونٹیو گیئر دی ہوئی ہے فل. 10 to 4 اگر آپ اس کو ایک گیئر دیتے ہیں, اگر وہ 4 بجے سے نیکسٹ ڈے تک ہے اس کو 2 ایکسٹرا دیتے ہیں کیونکہ اس کو کپڑے بھی بدلنے ہیں, اس کو کھانا بھی ہے. اپنی طرف سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پوری جو ہے نا پریونٹیو میجرز لیے جائیں. جو وارڈ کے پیشنٹ ہیں جہاں پر کنٹیکٹ اتنا نہیں ہے ان کو بھی ہم پریونٹیو گیئر دیتے ہیں, 95 ماسک ہے, ان کو بھی ہم نے PP کٹس دی ہوئی ہیں. ہمارے پاس کمی کسی چیز کی نہیں ہے, نہ گورنمنٹ نے ہونے دی اور ہم نے خود بھی مینیج کیا, گورنمنٹ کا سپورٹ رہا اس سے. تو کہیں پر مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر کوئی سٹاف میرے پاس آیا ہو کہ ہمیں اس چیز کی کمی ہے. بالکل. لیکن اس سب پریکاشنری میجرز کے باوجود ہم نے سنا کہ کچھ ڈاکٹرز ایسے ہیں جو کہ ENT میں کچھ پیشنٹس کے پہ سرجری کر رہے تھے لیکن وہ پھر پازیٹیو ٹیسٹ وہ بھی ہو گئے. تو ان کا سٹیٹس کیا ہے, وہ کس وجہ سے ہوا تھا اور کیا وہ اب روبہ صحت؟ دیکھیے وہ میں نے ضرور انکوائر کیا HOD صاحب سے, میں نے ڈاکٹر رؤف ہیں ہمارے پروفیسر اور ہیڈ ہیں ENT کے, ان سے بات کی. تھیٹر میں جو سرجری ہوئی ہے تھیٹر سٹاف جو ہے اس نے پریونشن لی تھی اور وہ سارے نیگیٹو ہیں. جب پیشنٹ وارڈ میں تھا اور جو ڈریسنگ کی اس کو ڈاکٹر موجود تھا وہ انفیکٹ ہو گئی. شاید وہ ہم نے اتنی کیئر نہیں کی, نہیں تو تھیٹر والے بھی ہو جاتے. اور وہ ایک ایسا ایپیسوڈ تھا کہ اس سے ہم نے کافی سیکھا بھی ہے. جی بالکل. اور وہ ڈاکٹر صاحبان اب ٹھیک ہے, ہاں وہ ٹھیک ہے, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, دیر اوکے. کوئی ایسی ہمارا سٹاف جو بھی ہے کوارنٹائن میں گیا ہے یا کہ جو پازیٹیو نکلا ہے کوئی سیریس نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ, ایسی کوئی بات نہیں. جی ڈاکٹر صاحب, جو ہسپتال کے اندر جو ہمارے وارڈز ہیں یا پھر آپ نے کہا کہ کیجویلٹی میں آپ اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں وہ فنکشنل ہے اس وقت,
تو وہاں پہ خطرہ ہے کہ لوگ گیدر کر سکتے ہیں, وہاں پہ گیدرنگ ہو سکتی ہے, اور خدا نخواستہ اگر کوئی انفیکٹڈ ہو گیا تو اس سے باقی لوگ بھی انفیکٹ ہو سکتے ہیں. تو ایسی جگہوں پہ جہاں پہ امکان ہے گیدرنگ ہونے کا, لوگوں کے اکٹھا ہونے کا, وہاں پہ کیا کچھ کیا جائے؟ دیکھیے جیسے میں نے پہلے ہی سٹارٹ میں ذکر کیا کہ ہم نے گیٹ پر ہی تھرمل اسکیننگ کر کے اندر بھیجتے ہیں. جی, لیکن اندر کی جو بات ہے, ہمارا وہاں پر سیکورٹی والا موجود ہے اور وہ جو ہے نا ڈسٹینس مینٹین کرتے ہیں. جی کل بھی میں نے خود وزٹ کیا, مگر یہ کچھ لوگ ہیں ہم پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. جی اور میں نے کل وارڈ میں بھی دیکھا کہ بھی, اور باہر والے پورشن میں بھی جو بڑے ہیں ان نے ماسک پہنا, جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ گود میں اٹھائے ان کو ماسک نہیں. اور کل بھی میں نے وارڈ میں دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے اٹینڈنٹ اندر آ رہے ہیں جو کافی بزرگ ہیں, خبر لینی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ایسا مت کریں, اپنے آپ کو رسک پہ نہیں ڈالیں, اور جو اولڈ ایج والے ہیں یا بچے ہیں ان کو ہاسپٹل میں نہ لائیے. میں نے یہاں تک بھی لوگوں کو کہا کہ بھی ہم بیڈنگ دیتے ہیں انسٹیٹیوشن کی, اپنی ہماری بیڈنگ ہے, اس کو اس حساب سے ہم لانڈری ہمارے میں جو واش ہوتا ہے وہ سارے میجرز لیے جاتے ہیں جو کہ ریکوائرڈ ہیں. جی تو پھر بھی لوگ کیا کرتے ہیں, گھر سے کمبل اٹھا کے لے آئے. اور میں یہاں پر بھی یہ کہوں گا لوگوں کو کہ ہاسپٹل میں اپنی بیڈنگ بالکل نہ لے جائیں, آپ اسی کو کیری کرو گے گھر میں, اور کام سے کام ہے, اٹینڈنٹ کام سے کام ہے. جی اور یہ جو پروٹیکٹیو یا پریونشنس کی میجرز ہیں یہ ہر ایک کو لینے کی ضرورت ہے, مجھے بھی لینے کی ضرورت ہے, آپ کو لینے کی ضرورت ہے, اور یہ سب کو لینے چاہیے. بالکل. اور جو پیشنٹ سر آ رہے ہیں, مطلب یا خدا نخواستہ کہیں ایمرجنسی ہو گئی تو ان کو آپ کے ہسپتال میں آنا ہے, جی تو کیا ان کو ماسک لگا کے آنا ہے, کیا صرف ماسک ہی کافی ہے یا کچھ اور چیزوں کا خیال؟ دیکھیے جو پیشنٹ آتا ہے, ہاں وہ باہر سے تو اس کے پریونٹیو اس کے پاس میجر ایک ہی ماسک ہے, اور میں نے دیکھا ہے میکسیمم لوگ جو ہیں ماسک لے کے آتے ہیں. پھر بھی ہماری ٹیم راؤنڈ کرتی ہے کہ جس کو ماسک نہیں بھی ہے تو وہ اس کو ہم دیتے ہیں کہ ایسے نہیں کیا. ہم نے اسٹاف کو بھی کہا ہے کہ اگر ایک آدمی بھی آلریڈی انفیکٹڈ ہے تو ہم سب کو یہ انفیکشن ہو جائے گی, کیونکہ ہمیں تو ایسا بھی یہی ہے سامنے کہ ایک سے چلا تو پوری دنیا میں پھیل گیا, ایک بھی رہے گا تو یہ پریونٹ نہیں ہو جائے گا. بالکل صحیح. اور ڈاکٹر صاحب جو آپ کے ہسپتال میں سوشل اینڈ پریونٹیو میڈیسن کا شعبہ ہے, ان کا بہت رول ہے اس وقت. ایک تو ان کا رول یہ بھی ہے کہ اس بیماری کے پروپیگیشن کے ٹرینڈ کو وہ آبزرو کریں, کس طرح سے پھیل رہی ہے یہ بیماری, ہم کس سٹیج میں ہیں, کہاں پہ ریڈ زون ہے, کہاں پہ گرین زون ہے وغیرہ. تو ان کے یہاں سے کس طرح کی تحقیق ہو رہی ہے, کیا ایڈوائزریز وہ جاری کر رہے ہیں جس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے, اور آپ کی طرف سے آپ ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارا میڈیکل کالج کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے سوشل اینڈ پریونٹیو میڈیسن, اس کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر اینڈ ہیڈ ڈاکٹر سلیم ہیں, اور انہیں کو ہم نے میڈیکل کالج ایسوسیٹڈ ہاسپٹل کا نوڈل افسر مقرر کیا ہوا. جتنی بھی ایڈوائزری گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہیں اور اس کے آگے امپلیمنٹ کرنی ہے, ہم انہیں سے رابطے میں ہوتے ہیں کہ کیسے ہم نے ماڈیفائی کر کے اپنے ہاں اس کو لاگو کرنا ہے. کون کون کیسے کیسے ایڈوائزری آنی ہے, اپنی طرف سے کیا لیتے ہیں, سٹاف کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ بھی آپ کو کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, گھر میں کیسے جانا ہے, پیشنٹس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, پیشنٹ سے اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, وہ ایڈوائزری ہے, وہ فیلڈ میں بھی جاتے ہیں, ان کو جو اپنی ان کی ایکسپرٹیز ہے ہم اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, اور ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ہسپتال میں سینیٹائزیشن اور کلینینس کا ویسے بھی بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے, لیکن اب ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ, ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. سرکار دوارا کیا گیا لاک ڈاؤن سب کے ہت میں تھا, اور اب سب کی ضرورت کے لیے ریلیکسیشن دیا گیا ہے. آپ سبھی سے امید کی جاتی ہے کورونا سے بچاؤ کے لیے سرکار دوارا بتائے گئے سرکشا کے نیموں کا پورا پالن کریں گے. دھیان رہے, ہم تھمیں گے اور ساودھان رہیں گے تو کورونا تھمے گا. بہت ضروری ہونے پر ہی گھر سے نکلیں, ساتھ ہی باہر نکلنے پر ماسک پہن کر ہی جائیں. بھیڑ بھاڑ سے دور رہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا خیال رکھیں. 10 سال سے چھوٹے بچے اور 60 سال سے زیادہ عمر کے
के बुजुर्ग सुरक्षा के नजरिए से घर पर ही रहें। सभी लोग बार बार अपने हाथ साबुन से साफ करते रहें और मुंह, नाक और आंख को न छुएं। स्वस्थ और उन्नत जम्मू कश्मीर के लिए सरकार द्वारा बताए जा रहे नियमों का सख्ती से पालन करें और कोरोना वायरस को हराने में मदद करें। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा जनहित में जारी। सैनिटाइजेशन और क्लीनलीनेस का वैसे भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, लेकिन अब चूंकि कोविड-19 के पेश नज़र और भी इसमें इजाफा करने की ज़रूरत है। जो आपका सैनिटाइजेशन स्टाफ है उसको मुतहरिक करने की ज़रूरत है। इस ज़मीन में क्या किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको यूँ कहूँ कि सैनिटेशन तो हम पहले भी करते थे और इंस्टीट्यूशन सच भी जो हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, तो यहाँ तो पेशेंट आता है और वो सारे ऑलमोस्ट जो हैं ये समझते हैं कि ये डिजीज़ ही है और उसकी प्रिवेंशन का अपना तरीकाकार है। और गवर्नमेंट भी वक्तन फ़वक्तन टाइम टू टाइम एडवाइजरी जो है वो हमें आती रहती है। रिसेंटली भी आई है, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने ऐसा किया हुआ, मैं एसएमएच की बात करता हूँ कि 3 बार हम जो है सैनिटाइज करते हैं। 3 बार 3 टाइम थारो हर कमरा खोल के उसको फ्यूमिगेशन या उसको स्प्रे करते हैं हाइपोक्लोराइड से। वार्ड में ऐसा है, उस एरिया में ऐसा पहले जैसे एडवाइजरी भी है कि पहले आप ऐसा गर्म पानी करके डिटर्जेंट डाल के उस एरिया को वॉश कीजिए और जब थोड़ा सा सूख जाए फिर उसको हाइपोक्लोराइड 1% से उसको मापिंग कीजिए। उसके बाद 20 मिनट आपने उसको वैसे रखना है ताकि कंटेक्ट पीरियड रहे इस जो ये डिसइंफेक्टेंट है। जब वो सूख जाता है उसके बाद साफ वाला जो ना जो हमारा क्लीन वो लेके कपड़ा उससे फिर वो एरिया साफ करते हैं ताकि सफाई रह जाए। 3 टाइम हम ये जो है ना ये अभियान जो है ना ये ऐसा इंस्टीट्यूशन में चलाते हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। और डॉक्टर साहब, इस वक्त ग्लोबली जिस चीज़ पे एम्फेसिस है वो ये है कि हमें इस कोविड-19 के बावजूद जो क्वालिटी पेशेंट केयर है उसको बरकरार रखना है और हॉस्पिटल मैनेजमेंट बिल्कुल वैसे ही ऑपरेशनल और फंक्शनल करना है जिस तरह से पहले हुआ करता था ताकि पेशेंट्स न सफ़र करें। तो आपका जो अपना जायज़ा है, जब आप अपनी इदारे अपने अस्पताल की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हैं, तो कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि हम ज़्यादा ओवर फोकस्ड जो है कोविड पे हो गए तो बाकी जो पेशेंट केयर है, क्वालिटी पेशेंट केयर, वो कहीं तो सफ़र नहीं कर रहा? देखिए, 2 चीज़ें हैं। हमारा टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशन है, जो पेशेंट हमारे पास आया हमने इस वक्त तक उसको सफ़र नहीं होने दिया जी। अगर किसी की कोई शिकायत है, 1-2 हो भी सकती है और मेरे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। अगर कोई पेशेंट या उसका अटेंडेंट आता भी है कि फलां जगह जो है और डॉक्टर सुबह से नहीं आया है, तो हम इंक्वायर करते हैं तो इमीडिएटली उस एरिया को कवर करने की कोशिश करते हैं। हमने इंस्टीट्यूट हमारे अपने राउंड होते हैं, उनके डेज रखे हुए हैं, वो जाता है हर वार्ड में हर सेक्शन में जाता है, इंश्योर करता है किसी की कोई प्रॉब्लम ना आ जाए और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है कि कोई पेशेंट जो है वो सफ़र ना हो जाए। ऐसा ना हो कि कोविड में फंसे रहें और पेशेंट केयर सफ़र हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट के भी इंस्ट्रक्शंस है और जो हमारे प्रोफेशनल जो लोग हैं हर कैटेगरी के, वो भी ये इंश्योर करते हैं कि कोई सफ़र ना हो जाए। बिल्कुल, मतलब आप अपने कामकाज से बहुत मुतमईन हैं और ये आपका इत्मीनान जो है हमारे लिए बहुत पुरुम्मीद है, क्योंकि आप इस वक्त ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और फाइट कर रहे हैं। आखिर में जो पेशेंट्स वहाँ आते हैं, जो अटेंडेंट्स वहाँ आ रहे हैं इस वक्त, उनके लिए क्या हिदायत होंगी, अपने स्टाफ के लिए क्या हिदायत होगी बहैसियत मुंतज़िम की? देखिए, इसमें 2 इशू हैं। एक है स्टाफ, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो मेरा सफाई कर्मचारी है, चाहे वो नर्सेस हैं, चाहे पैरामेडिक्स, जो भी अमला काम कर रहा है। हम जो इनको प्रिवेंशन के लिए देते हैं प्रोटेक्टिव गियर्स, जैसे मास्क है, जैसे पीपी किट्स हैं, सही शू कवर है, वो उनका सही इस्तेमाल करें। वो उनका डिस्पोजल जो है ना, जैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं होता है, वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, उसको कैजुअल ना ले। फॉर एग्जाम्पल, मैं वार्ड में चला गया, मैं उस एरिया में चला गया जहाँ इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, मैंने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हुए हैं, अब वहाँ से तो मैं आ गया हूँ, तो मैंने जो अपने प्रोटेक्टिव गियर निकाल के कुर्सी पर डाल दी या इधर डाल दी तो ये तो हमने फैला दिया, इसने पूरी सरफेस को ही इन्फेक्ट वहाँ कर दिया। हमने हर जगह लिख के भी रखा है कि ये आइटम्स हैं, इनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कीजिए, इनको काटिए, जो डस्टबिन रखा हुआ है इसके लिए उसमें उसी तरीके से डालिए, कैसे इसको पहनना है और कैसे इसको उतारना, उसके लिए
بھی ڈیمانسٹریشن ہوتی ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی آتی ہے. ہمارا جو یہ فلو کلینک ہے وہاں 2 کمرے رکھے ہوئے ہیں, وہاں لکھ کے رکھا ہے کہ اس کمرے میں کٹ جو ہے نا پی پی کٹ اس کمرے میں پہنی جائے گی, اور جب وہ کٹ واپس گھوم کے آئے گی اب اس کو اتارنی ہے, ڈوننگ اینڈ ڈافنگ اس کو بولتے ہیں, دوسرے کمرے میں وہ ڈسپوز آف کرے گا اور چلا جائے گا. ہر جگہ ہم نے لکھ کے بھی رکھا ہے اور سٹاف کو بھی یہ کہہ کے رکھا ہے. البتہ جو باقی ہم کہتے ہیں پیشنٹ یا اٹینڈنٹ, پیشنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ ماسک ضرور پہنیے. تو باقی اب رہا ہینڈ واش, گھر میں کیسے جانا ہے, اگر کوئی کسی کو کھانسی ہے تو کیسے کرنا ہے, وہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کافی ہو چکا ہے. میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اننیسیسری نہ آئیے, غیر ضروری نہ آئیے, مائنر ایلیمنٹ کے لیے نہ آئیے. یہ جو پتہ ہے نا کرنا کہ ہم بھائی اس کی خبر لیں گے, اس وقت اتنے لوگ نہیں آئیے, اس سے ہمیں بھی پرابلم بن جائے گی, ان کو بھی پرابلم بن جائے گی, یہ سوسائٹی میں سے نکلے گا نہیں. یہ لمبی لڑائی لگتا ہے کہ یہ اتنا جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, پریکاشنس لینی ہے. میں نے پہلے کہا چھوٹی سی بات ہے, سوشل ڈسٹینس مینٹین کیجیے. بالکل سوشل گیدرنگ جو ہے اس سے دور, ریلیجس گیدرنگ سے اوائڈ کر لیجیے, اور پریونشن اپنی کر لیجیے. میں بچوں گا آپ سے, آپ بچیں گے مجھ سے, بالکل تبھی پاسبل ہے. وہ لوگ نہیں کر رہے. عید کے دوسرے دن جب میں نے راؤنڈ کیا تو لوگوں نے ایسے MHS میں لوگ آگے اٹینڈنٹ جیسے ان کی عید جیسے روٹین آیا کرتے تھے, بہت لاپرواہی. میں نے ان کو اٹھایا, اور لوگ ایسا ہے نا, کچھ کو ایسا لگتا ہے یا یہ کچھ نہیں ہے جی, ایسا نہیں, یہ ڈیتھس ہو رہی ہیں. اور خاص کر میں یہ کہوں گا کہ وہ پیشنٹ جو کہ اولڈ ایج ہیں, جو کہ جن کی امیونٹی کمپرومائزڈ ہے, کینسر کی میڈیسن لے رہے ہیں یا کوور میڈیسن لے رہے ہیں, ہارٹ پیشنٹ ہیں, لنگس کے ہیں, لیور ریلیٹڈ ڈیزیز ہیں, کڈنی ریلیٹڈ ڈیزیز ہیں, وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. اور ان کی پروٹیکشن تبھی پاسبل ہے کہ جس گھر میں ہیں وہ سارے پروٹیکٹ کریں اپنے آپ کو. بالکل ایسا نہ ہو کہ بھی وہ گھومتے رہے اس ایریے میں اور واپس آئیں تو وہ انفیکٹ ہو جائیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بیماری کی سنجیدگی کو سمجھیں اور پھر جو ہمارے احتیاطی تدابیر ہیں ان پہ عمل کریں. جو بھی اس وقت آپ سجیسٹ کر رہے ہیں, جو باقی ماہرین سجیسٹ کر رہے ہیں, اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں آئے, اپنی سبھی انگیجمنٹس کے باوجود آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین, ہم سب جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے لاک ڈاؤن میں سیکھا ہے اس پہ عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے. اب جوں یہ لاک ڈاؤن میں ریلیکسیشنز ملتی جائیں گی, اس کو ایز آؤٹ کیا جائے گا, ہمارا اصل امتحان پھر ہی شروع ہوگا. تبھی اس بات کا امتحان ہوگا کہ کیا جو کچھ ہم نے لاک ڈاؤن میں سیکھا ہے کیا ہم اس کو عملا پائیں گے کہ نہیں, کیا ہم سچویشن میں یا پھر جو اس وقت صورتحال ہے اس میں خود کو ڈھال پائیں گے کہ نہیں. تو یہ ذہن میں پہلے ہی رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس بیماری سے جلد از جلد نجات پائیں. آج کے پروگرام کا دورانیہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. آخر پہ شاعر کا یہ پیغام کہ رات ہر چند کی سازش کی طرح ہے گہری, رات ہر چند کی سازش کی طرح ہے گہری, صبح ہونے کا مگر دل میں یقین رکھنا ہے. تک ہمیں دیجیے اجازت, آپ دیکھتے رہیے ڈی ڈی کاشر. خدا حافظ.